दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 53। बरतानिया अब इस जंग में शरीक नहीं होना चाहता था। अंग्रेज़ों को गालिबन ये तवक्को थी कि किसी वक्त ये अकेले ही मुसलमानों को शिकस्त देकर उनके इलाकों पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन पोप सबसे बड़े पादरी के कहने पर अंग्रेज़ों ने सलीबियों को अपने कुछ जंगी जहाज दिए थे। स्पेन के का तमाम बेड़ा इस हमले में शिरकत के लिए तैयार था। फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के जहाज भी आ गए थे और उस मुत्तहिदा बेड़े में यूनान और सिसिली की जंगी कश्तियां भी शामिल थीं। रसद और असलाह के लिए माहीगीरों से बादबानी कश्तियां ले ली गई थीं। उनमें बास खासी बड़ी थीं। उस बेड़े में उन तमाम ममालिक से ताज़ा दम फौज आ रही थी जिससे सलीब पर हलफ लिया गया था कि फतेह हासिल के बगैर वापस नहीं जाएगी। अगर सलाहुद्दीन अयूबी ने हमारा मुकाबला अपने बहरी बेड़े से किया तो उसे उसकी मिस्र जितनी कीमत देनी पड़ेगी। फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने कहा, हम जानते हैं उसके बहरी बेड़े की कितनी कुछ ताकत है। वो बहरे रूम के दूसरे किनारे पर एक कॉन्फ्रेंस में बैठा कह रहा था, सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी खुशकी पर लड़ने वाले लोग हैं। हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि इस हमले की खबर मुसलमानों को कबल अज़ वक्त नहीं होगी और सलाहुद्दीन अयूबी को उस वक्त खबर होगी जब हम काहिरा को मुहासरे में ले चुके होंगे। नूरुद्दीन जंगी उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच सकेगा और हमारा यह हमला फैसला कुन होगा। मैं एक बार फिर कहता हूं कि सूडानियों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। रेनाल्ट एक मशहूर सलीबी कमांड हुक्मरान और जंगजू था। उसे बैतुल मक़दिस की तरफ से खुशकी पर आना और हमला करना था। वो शुरू से जोर दे रहा था कि वो मिस्र पर शुमाल और मशरिक से हमला करें तो जुनूब से सूडान भी मिस्र पर हमला कर दें। आप पिछले तजुर्बों को भूल जाते हैं। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन फिलिप अगस्टस ने कहा, 1169 ईस्वी में हमने सूडान को बेदरेग मदद दी थी और इस तवक्को पर हमने समंदर से हमला किया था कि सूडानी जुनूब से हमला करेंगे और सलाहुद्दीन अयूबी की फौज में जो सूडानी है वो बगावत कर देंगे। मगर उन्होंने कुछ भी ना किया। 2 साल बाद फिर उन्होंने मदद दी गई, उन्होंने ये भी ज़ाय कर दी। अब के फिर उन्होंने हमें मायूस किया। हम क्यों उन्हें अपने मंसूबे में शरीक करें? अगर मिस्र हमने अपनी ताकत से ले लिया तो सूडानी हमसे हिस्सा मांगेंगे। आप ये भूल रहे हैं कि सूडानियों में मुसलमानों की तादाद कम नहीं। मुसलमानों पर भरोसा करना गलती है। अगर आप सच्चे दिल से इस्लाम का नामो निशान मिटाना चाहते हैं तो किसी मुसलमान को अपना दोस्त ना समझें। उन्हें खरीद कर अपना दोस्त ज़रूर बनाएं, लेकिन दिल में उनकी दुश्मनी कायम रखें। आप ठीक कहते हैं। एक सलीबी बादशाह ने कहा, आप लोगों ने फातमियों को दोस्त बनाया। वो सलाहुद्दीन अयूबी के दुश्मन होते हुए भी उसे अभी तक कत्ल नहीं कर सके। हमने उन्हें बड़े बड़े काबिल जासूस और तखरीबकार दिए जो उन्होंने अपनी गलतियों से पकड़वा कर मरवा दिए। अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। हम अपनी जंगी ताकत पर भरोसा करना चाहिए और हम कामयाब होंगे। उनकी जंगी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उससे ज़्यादा तकब्बुर तसव्वुर में करने में के हक में बजानिब थे। बहरी बेड़े का तो कोई हिसाब ही न था। बैतुल मक़दिस की तरफ से जो फौज आ रही थी वो समुंदर की तरफ से आने वाली नफरी से दोगुनी थी। यूरोपीय मौरखों ने तादाद के मुतालिक इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ ने तो इस हमले को सलीबी जंगों में जिक्र ही नहीं किया, जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। इस हमले में कम व बेश सलीबियों की 6 बादशाहियाँ शामिल थीं। कुछ छोटे छोटे हुक्मरान भी थे जो अपनी फौजें ले आए थे। उनमें खामी ये थी कि उनकी कमान मुत्तहिद नहीं थी। तामे लश्कर नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी को आसानी से शिकस्त दे सकता था। सलाहुद्दीन अयूबी की कमजोरी ये थी कि उसकी फौज कम थी। उसके अलावा मिस्र में गद्दारों ने बदअमनी फैला रखी थी और सबसे बड़ा खतरा ये कि सूडानी भी हमला कर सकते थे। नूरुद्दीन जंगी को भी कुछ ऐसा ही दुश्वारियों का सामना था। दुनिया इस्लाम छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी और ये हुक्मरान ऐशो इसरत के आदी हो चुके थे। सलीबियों ने अपने जेरे असर ले रखा था। वो आपस में भी फटे हुए थे और उन्हें इस्लाम की नामूस का जरा भर एहसास न था। सुल्तान अयूबी ने अपनी सीनियर कमांडर को बुलाकर अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को उसने सूडान की सरहद पर चले जाने को कहा। उसके कमांडर को हिदायत दी कि सरहद से खासा पीछे खेमा जन रहे, लेकिन फौज को मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह मुतहर्रिक रखे कि गिर्द उड़ाती रहे।
اور یہ ظاہر ہو کہ فوج کی تعداد بے حساب ہے۔ سلطان ایوبی نے خصوصی حکم یہ دیا کہ کسی بھی وقت فوج آرام کی حالت میں نہ رہے۔ دوسرے حصے کو سکندریہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ کوچ رات کو ہوگا اور تمام پڑاؤ دن کے وقت ہوں گے۔ اس کے کمانڈروں کو بتایا گیا کہ اسے حکم بعد میں ملے گا کہ اس کی منزل کیا ہے اور آخری خیمہ گاہ کہاں ہوگی۔ تیسرے حصے کو سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا۔ اس نے کسی بھی کمانڈر کو نہ بتایا کہ یہ احکام کیوں دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب نے دیکھا کہ تمام تر منجنیقیں اس فوج کو دے دی گئی تھیں جو سکندریہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ 8 روز بعد سلطان ایوبی قاہرہ میں نہیں تھا اور نور الدین زنگی میں قرق میں نہیں تھا۔ وہ دونوں سکندریہ کے مشرق میں گھوم پھر رہے تھے، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دونوں کسی ملک کے حکمران اور فوجوں کے کمانڈر ہیں۔ وہ دونوں انسان ہیں جو صلیبیوں کے لیے سراپا دہشت بنے ہوئے ہیں۔ غریب سے 2 شتر باندھ تھے جو معلوم نہیں کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ انہوں نے ساحل پر جا کر بحر روم کے وسعت کو نظروں سے بھاپا اور ناپا۔ وہ 3-4 دن میں دور دور گھوم گئے۔ سلطان ایوبی سکندریہ اور نور الدین زنگی کرک چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے امیر البحر کو کچھ احکام دیے اور وہ چلا گیا۔ صلیبوں کا بیڑا مکمل خاموشی اور رازداری سے آیا۔ بیت المقدس سے راتیوں کی فوج چلی۔ دونوں کی روانگی کے اوقات میں مطابقت تھی۔ صلیبیوں نے بڑے اچھے موسم کا انتخاب کیا تھا۔ اس موسم میں سمندر خاموش رہتا تھا، تلاطم اور طوفان کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ صلیبی جہازوں کے کپتانوں کو مصر کا ساحل نظر آنے لگا، لیکن انہیں سلطان ایوبی کا کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے اگلے جہاز کے کپتان نے سمندر میں ماہی گیروں کی ایک کشتی دیکھی۔ اس نے جہاز ان کے قریب کر کے اوپر سے جھک کر پوچھا، جنگی جہاز کہاں ہے؟ اگر غلط بتاؤ گے تو تمہیں مار ڈالیں گے۔ ماہی گیروں نے کہا، مصر کے جہاز اس طرف نہیں رکھے جاتے، یہاں سے بہت دور ہیں۔ جہاز روک کر رسا پھینکا گیا۔ 2 ماہی گیر رسے کے ذریعے جہاز پر چلے گئے۔ انہوں نے کپتان کو مصر کے جنگی جہازوں کے متعلق جو معلومات دیں وہ یہ تھی کہ کئی جہاز مرمت ہو رہے ہیں۔ جو جہاز اچھی حالت میں ہیں وہ اتنی دور ہیں کہ سکندریہ تک پہنچتے 2 دن لگیں گے، کیونکہ بادبانوں اور چپوں کے لحاظ سے وہ کمزور اور کم رفتار ہیں۔ ماہی گیر نے جو جب سے زیادہ قیمتی بات بتائی وہ یہ تھی کہ چونکہ سلطان ایوبی قاہرہ کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس لیے جنگی ملاح عیش و عشرت میں پڑے رہتے ہیں۔ ساحل کے ساتھ جو دیہات ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، ماہی گیروں سے مچھلیاں چھین لیتے ہیں۔ صلیبی بحریہ کے رہنما کے لیے یہ معلومات خوشخبری سے کم نہیں تھی۔ اس نے اپنا جہاز روک لیا اور ایک کشتی کے ذریعے اس بیڑے کے کمانڈر کے جہاز تک گیا۔ اس نے اسے معلومات دی۔ اس نے 2 ماہی گیروں سے لی تھیں۔ ان کے لیے میدان صاف تھا۔ کمانڈر نے بیڑے کو وہیں روک لیا۔ وہ شام کے بعد اندھیرے میں ساحل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے وہ جگہ بتا دی گئی تھی جہاں ساحل کے ساتھ پانی اتنا گہرا تھا کہ جہاز ریت میں پھنسے بغیر ساحل تک آ سکتے تھے۔ وہاں فوج کو آسانی سے اتارا جا سکتا تھا۔ سکندریہ کی بندرگاہ سے ایک کشتی کھلے سمندر کی طرف چلی گئی جو بظاہر ماہی گیروں کی تھی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا جب یہ کشتی بیڑے تک پہنچ گئی۔ کم و بیش 250 جنگی جہاز سمندر میں دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ ماہی گیر اپنی کشتی کو بیڑے کے درمیان لے گئے اور پوچھ پوچھ کر کمانڈر کے جہاز تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو بتایا کہ سکندریہ کے اندر کوئی فوج نہیں ہے، صرف شہری آبادی ہے اور مصری بیڑے کے جنگی جہاز یہاں سے بہت دور ہیں۔ یہ ماہی گیر مسلمانوں کے جاسوس تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا جب اگلی صف کے جنگی جہاز ساحل کی طرف بڑھے اور کسی دشواری کے بغیر ساحل پر لنگر انداز ہو گئے۔ پچھلی صف کے جہاز ان کے قریب عقب میں آئے اور لنگر ڈال دیے۔ تیسری صف بھی قریب آ گئی۔ فوج اتارنے کا انتظام غالباً یہ تھا کہ ہر ایک جہاز کو ساحل پر نہیں آنا تھا، بلکہ تمام جہازوں کو ساتھ ملا کر ان میں سے فوج کو گزر کر اترنا تھا۔ سکندریہ پر خاموشی سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اطلاع کے مطابق وہاں چونکہ فوج نہیں تھی اس لیے قبضہ مشکل نہ تھا۔ اگلے جہازوں سے جو فوج اتری اسے سکندریہ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور سپاہیوں کو بتایا گیا کہ شہر ان کا اپنا ہے، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ سپاہی دوڑ پڑے، انہیں شہر کو لوٹنا تھا اور ان کی نظریں عورتوں پر بھی تھی
جو ہی سپاہیوں کا ہجوم شہر کے قریب آیا، شہر کے باہر دائیں اور بائیں طرف شعلے اٹھے جن سے رات روشن ہو گئی۔ یہ گھاس، لکڑیوں اور کپڑوں کے انبار تھے جن پر تیل ڈالا گیا تھا، ان سے روشنی کا کام لینا تھا۔ شہر کی گلیوں میں بھی مشعلیں جل اٹھیں اور مکانوں کی چھتوں سے تیروں کا مہ برسنے لگا۔ صلیبی پیچھے کو بھاگے تو دائیں اور بائیں سے ان پر تیر برسنے لگے۔ ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ زخمیوں کی چیخ و پکار سے رات لرزنے لگی۔ ان صلیبیوں کی تعداد کم و بیش 2000 تھی۔ ان میں شاید ہی کوئی زندہ پیچھے گیا ہوگا۔ صلیبی فوج جو ابھی جہازوں میں تھی، اسے آگے آنے کا حکم ملا۔ جہازوں میں سے صلیبیوں کی منجنیقیں آتشی گولے پھینکنے لگیں اور دور مار تیر بھی آنے لگیں۔ سب سے پیچھے والے 2-3 جنگی جہازوں میں سے شعلے اٹھے۔ صلیبی کپتانوں نے پیچھے دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر سے آگ کے گولے اٹھتے ہیں اور ان کے جہازوں میں آ کر گرتے ہیں۔ صلیبیوں نے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر جہازوں کو ہجوم کی صورت میں اکٹھا کر دیا اور وہ سلطان ایوبی کے فندے میں آ گئے تھے۔ دن کے وقت اگلے جہازوں کو بھی جو ماہی گیر ملے تھے وہ علی بن سفیان کے محکمے کے آدمی تھے۔ ایک قدرتی سی بات تھی، ایک سمندر میں ماہی گیر ملے تو صلیبی کپتان نے ان سے معلومات حاصل کی۔ ماہی گیروں نے غلط معلومات دیں۔ انہوں نے صرف یہ بات ٹھیک بتائی کہ مصری بیڑا یہاں سے دور ہے۔ وہ واقعی دور تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے امیر البحر کو بتا دیا تھا کہ وہ سمندر پر نظر رکھیں، کسی بھی وقت حملہ آ جائے گا۔ امیر البحر نے دیکھ بھال کا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے قبل از وقت پتہ چل گیا کہ صلیبی بیڑا سمندر کے وسط تک آ گیا ہے۔ چنانچہ امیر البحر اپنے چند ایک جنگی جہاز جن میں آتشی گولے پھینکنے والی منجنیقیں بھی تھیں ایک طرف دور لے گیا۔ اس نے بادبان بھی اتار لیے تھے اور مستول بھی، تاکہ دور سے جہاز نظر نہ آ سکیں۔ ان کے بجائے اس نے ایک ایک چپو پر 2-2 آدمی لگا دیا تاکہ رفتار تیز رہے۔ شام کے بعد صلیبی بیڑا ساحل کے قریب گیا تو امیر البحر نے مستول بھی چڑھا دیا اور بادبان بھی اور چپوؤں کی رفتار بھی تیز رکھی، اور اسی طرح وہ صلیبی بیڑے کے عقب میں عین اس وقت پہنچ گیا جب صلیبیوں نے اپنے جہاز ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیے تھے۔ صلیبیوں کو دوسرا دھوکہ ان ماہی گیروں نے دیا تھا جو سکندریہ سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے صلیبی کمانڈر سے کہا تھا کہ وہ ان کے جاسوس ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ سکندریہ میں کوئی فوج نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ شہر کے ان مکانوں میں جو سمندر کی طرف سے تھے وہاں صرف فوج تھی۔ شہریوں کو محفوظ حصے میں بھیج دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کا امیر البحر بہت تھوڑے جہاز لے کر گیا تھا۔ انہوں نے نقصان تو بہت کیا، لیکن دشمن کے کئی ایک جہاز بچ کر نکل گئے۔ دوسروں نے مقابلہ کیا۔ جلتے جہازوں نے رات کو دن بنا دیا تھا۔ اس روشنی میں سلطان ایوبی کے جہازوں بھی نظر آنے لگے۔ ان میں سے ایک جہاز صلیبیوں کی منجنیقوں کی زد میں آ گیا۔ امیر البحر نے اپنے جہاز کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، کیونکہ دشمن جہازوں کی آفت کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکندریہ میں سلطان ایوبی کے جانبازوں نے جوش میں آ کر ساحل پر حلہ بول دیا اور جہازوں پر آتشی تیر پھینکنے لگے۔ یہ جانباز مصر کی فوج کے اس تیسرے حصے کے تھے جسے سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں میں رکھا تھا۔ انہیں غیر فوجی لباس میں سکندریہ میں مکانوں میں مورچہ بند کیا گیا تھا اور نہایت خاموشی سے شہریوں کو دوسرے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی عقل و دھوکے کی جنگ لڑ رہا تھا اور کم سے کم طاقت استعمال کر رہا تھا۔ اس نے ابھی خاصی نفری اپنے زیر کمان ریزرو میں رکھی ہوئی تھی۔ رات بھر یہ جنگ جاری رہی۔ سمندر میں کئی جہاز جل رہے تھے۔ وہاں قیامت کا منظر بنا ہوا تھا۔ صلیبی بیڑا چونکہ زیادہ تھا، بلکہ سلطان ایوبی کے جہازوں کی نسبت بہت ہی زیادہ جہاز تباہی سے نکل کر مسلمانوں کے جہازوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صورت گھیرے والی سی بن گئی تھی۔ رات کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اپنے جہازوں کی کیفیت کیا ہے۔ سلطان ایوبی وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنے ان جہازوں کو جنہیں اس نے محفوظہ کے طور پر رکھا ہوا تھا حکم بھیج دیا کہ صلیبی جہازوں کو دور کا چکر کاٹ کر الجھائیں۔ رات کو پچھلے پہر باقی جہاز بھی معرکے میں شریک ہو گئے۔ اس میں بہادری تو ان ملاحوں کی تھی جو چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنے جہازوں کو تیر آتشی گیر مادہ اور گولے پہنچا رہے تھے۔ اپنے جہازوں کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ امیر البحر ایک کشتی میں ساحل پر آیا۔
اس کے ساتھ چند ایک بحری سپاہی تھے۔ امیر البحر کے کپڑے خون سے لال تھے اور اس کی ایک ٹانگ جھلسی ہوئی تھی۔ اس کا جہاز نظر آتش ہو گیا تھا اور وہ چند ایک جوانوں کو سمندر سے نکال لایا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بڑی عجلت میں معرکے کی صورتحال بتائی، جو مختصر یہ تھی کہ اس کے آدھے جہاز تباہ ہو چکے تھے، لیکن صلیبیوں کو اتنا نقصان پہنچایا جا چکا تھا کہ وہ زیادہ دیر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ سلطان ایوبی نے اسے بتایا کہ باقی جہازوں کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔ یہ اقدام امیر البحر کی خواہش اور ضرورت کے عین مطابق تھا۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، صلیبیوں کی سب سے زیادہ نقصان وہ بوجھ دے رہا ہے جو انہوں نے جہاز میں لاد رکھا ہے۔ رسد کے علاوہ ان کے جہازوں میں فوج بھی ہے اور بعض جہازوں میں گھوڑے ہیں۔ اس بوجھ کی وجہ سے ان کے جہاز رفتار میں نہیں آتے اور گھومنے میں دیر لگاتے ہیں۔ میرے جہاز خالی ہیں۔ امیر البحر اتنا زیادہ زخمی تھا کہ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے طبیب اور جراح کو بلایا، مگر امیر البحر نے پرواہ نہ کی۔ سلطان ایوبی کا ہیڈ کوارٹر ساحل کے چٹانی علاقے میں تھا۔ وہ ایک اونچی چٹان پر کھڑے تھے۔ سورج کی پہلی کرنوں نے سمندر اور ساحل کا جو منظر دکھایا وہ ہیبت ناک تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی سمندر میں جہاز مست سانڈوں کی طرح سمندر کو چیر رہے تھے۔ بہت سے جہاز جل رہے تھے، بعض مستول ٹوٹ جانے اور بادبان بیکار ہو جانے سے ایک ہی جگہ کھڑے ہچکولے کھا رہے تھے۔ سمندر میں بہت سے انسان تیرتے نظر آ رہے تھے اور موجیں لاشوں کے ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ اپنے جہازوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دور مغرب کی طرف سمندر سے مستولوں کے بالائی حصے ابھرے، پھر بادبان نظر آئے۔ جہاز ایک سب میں ایک دوسرے سے دور مارکے کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہارے جہاز آ رہے ہیں۔ اس نے ادھر دیکھا، کہا امیر البحر نہیں تھا۔ امیر البحر اپنے جہازوں کو آتا دیکھ کر سلطان ایوبی کو بتائے بغیر چٹان سے اتر گیا۔ سلطان ایوبی کو اس وقت نظر آیا جب وہ ایک کشتی میں بیٹھ چکا تھا اور کشتی کا بادبان کھل چکا تھا۔ 10 چپوں کی کشتی تھی۔ سلطان ایوبی نے چلا کر کہا، پکارا، سعدی تم واپس آ جاؤ، میں نے تمہاری جگہ ابو فرید کو بھیج دیا ہے۔ امیر البحر دور نکل گیا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، یہ میری جنگ ہے، خدا حافظ، اور اس کی کشتی دور ہی دور ہٹتی گئی، پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ قاصد نے سلطان ایوبی کو اطلاع دی، سکندریہ سے شمال مشرق کی طرف 3 میل دور صلیبیوں کی فوج اتر آئی ہے اور وہاں کوریز مارکا لڑا جا رہا ہے۔ سلطان ایوبی نے وہاں جانے کے بجائے کچھ احکام جاری کر دیے اور سمندری جنگ کو دیکھتا رہا، اور اس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ صلیبیوں کا ایک جہاز ساحل کے ذرا قریب آ گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے بیڑے کا ایک جہاز اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صلیبیوں نے تیروں کی بوچھاڑیں ماری، لیکن مسلمان ملاحوں نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے جہاز کو صلیبی جہاز کے اتنے قریب لے آئے کہ کود کر اس میں چلے گئے اور 10 بدس لڑ کر جہاز پر قبضہ کر لیا، مگر یہ مارکا اتنا سہل نہ تھا۔ مسلمان بحریہ کے سرفروشوں نے خون اور جان کی بے دریغ قربانی دی۔ وہ 3-3 4-4 جہازوں کے گھیرے میں لڑے، دشمن کے جہازوں میں کود کود کر لڑے، تیروں سے چھلنی ہوئے، مگر اس طرح مارکے میں سے نکلنے کی نہ سوچے جس طرح صلیبی اپنے جہاز نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صلیبیوں کی کمر رات کو ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے کمانڈر صلیب کا حلف پورا کر رہے تھے اور انہیں صبح تک یہ امید لڑاتی رہی کہ وہ سلطان ایوبی کی قلیل سی بحری قوت پر قابو پا لیں گے، لیکن اگلے دن کے پچھلے پہر تک ان کی کیفیت اتنی بگڑ چکی تھی کہ جہاز بکھر کر ادھر کو ہی جا رہے تھے جدھر سے آئے تھے۔ وہ اپنی زیادہ تر قوت مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کر گئے تھے، اور ان کی جو تھوڑی سی فوج ساحل پر اترے تھے وہ سکندریہ سے 3-4 میل دور شمال مشرق میں کچھ کٹ گئی تھی۔ باقی نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج کا دوسرا حصہ ابھی جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کے قاصد آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ صلیبی ناکام ہو گئے تو اس نے فوج کو دوسرے حصے کو ایک اور محفوظہ دے دیا۔ عمران کی اطلاع کے مطابق بیت المقدس کی طرف سے بھی صلیبی فوج کو آنا تھا۔ اس کے لیے جنگی گھات میں تھا۔ تام پیش بندی کے طور پر سلطان ایوبی نے دفاع مضبوط کر لیا۔ تیسرے حصے کو جو اس نے اپنے زیر کمان ریزرو میں رکھا ہوا تھا، ان صلیبیوں کو پکڑنے پر لگا دیا جو سمندر سے نکل رہے تھے۔
سورج کی آخری کرنوں نے سلطان ایوبی کو یہ منظر دکھایا کہ صلیبیوں کے وہی جہاز نظر آ رہے تھے جو جل چکے تھے اور ابھی ڈوبے نہیں تھے، یا وہ جنہیں پکڑ لیا گیا تھا ان جہازوں کے بادبان نظر آ رہے تھے جو واپس جاتے ہوئے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ اس کی اپنی بحریہ کے جہاز جو بچ گئے تھے ساحل کی طرف آ رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے اندازہ لگایا کہ سلطان ایوبی کی آدھی بحریہ مصر پر قربان ہو گئی تھی۔ کشتیاں ساحل پر آ رہی تھیں۔ ایک کشتی اس چٹان کے قریب آ کے ساحل سے لگی جس پر سلطان ایوبی کھڑا تھا۔ اس میں کسی کی لاش تھی۔ سلطان ایوبی نے بلند آواز سے پوچھا، یہ کس کی لاش ہے؟ امیر البحر سعدی بن سعد کی، ایک ملاح نے جواب دیا۔ سلطان ایوبی دوڑ کر نیچے اترا، لاش سے کپڑا ہٹایا۔ اس کے امیر البحر کی لاش خون سے لال ہو چکی تھی۔ ملاحوں نے بتایا کہ امیر البحر نے ایک جہاز تک پہنچ کر بحریہ کی کمان لے لی تھی اور جنگ لڑاتے رہے۔ انہوں نے اس محاذ پر اپنی کمان کا جھنڈا چڑھا دیا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلیبی کے چاروں جہازوں نے انہیں گھیر لیا۔ ان میں سے 2 تباہ ہوئے اور 2 امیر البحر کا جہاز بھی تباہ ہو گیا۔ اس وقت تک مارکا ختم ہو چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے امیر البحر کی لاش کا ہاتھ چوما اور کہا، تم سمندر کے فاتح ہو، میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ حکم دیا کہ دشمن کے جو جہاز پیچھے رہ گئے ہیں ان سے سامان نکالا جائے۔ وہ جذباتی لہجے میں کہا، تمام کشتیاں سمندر میں ڈال دو اور کسی شہید کی لاش سمندر میں نہ رہنے دو۔ انہیں یہیں دفن کرنا جہاں بحر روم کی ہوائیں ان کی قبروں کو ٹھنڈی رکھیں۔ بحری شہید کی تعداد کم نہیں تھی۔ بیت المقدس سے صلیبیوں کی فوج کوچ کر چکی تھی اور آدھا راستہ طے کرائی تھی۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کی بحریہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے قلم میں صلیبیوں کا مشہور جنگجو حکام رجنالڈ تھا۔ اس فوج کے بھی 3 حصے تھے، ایک آگے تھے، دوسرا کچھ دور پیچھے درمیان میں، اور تیسرا بہت دائیں کو ہٹ کر آ رہا تھا۔ اس کی متحدہ کمان رجنالڈ کے پاس تھی۔ اسے توقع تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں جا لے گا۔ تصور میں اسے قاہرہ نظر آ رہا تھا۔ گھوڑا گاڑیوں کے قافلے رسد بھی ساتھ لا رہے تھے۔ سکندریہ سے بہت دور شمال مشرق میں ایک وسیع خطہ ریت اور مٹی کے ٹیلوں اور نشیب و فراز کا ہوا کرتا تھا۔ 8 صلیبیوں نے اس خطے کو اب ویسا نہیں رہنے دیا۔ اس کے قریب باقی علاقہ صحرا تھا اور اس صحرا میں پانی بھی تھا۔ رینالڈ نے ایک پڑاؤ وہاں کیا۔ اس کی فوج کا اگلا حصہ آگے نکل گیا تھا، دائیں طرف والا حصہ دور تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا۔ رجنالڈ کے کیمپ میں قیامت بپا ہو گئی۔ اس کے کچھ بھی پلے نہ پڑا کہ قیامت آسمان سے ٹوٹی ہے یا اس کی اپنی فوج نے بغاوت کر دی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ نور الدین زنگی کے گھات میں آ گیا ہے۔ جنگی نے کئی دنوں سے اپنی فوج کو ٹیلوں اور نشیب و فراز کے اس علاقے میں لا کے بٹھا رکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہاں پانی قریب ہے، اس لیے صلیبی یہاں پڑاؤ کریں گے۔ صلیبی فوج کا اگلا حصہ آگے نکل گیا تو جنگی کے کمانڈروں نے مایوسی ہوئی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ رات کے پڑاؤ پر حملہ کرنا ہے۔ وہاں پڑاؤ نہ ہوا۔ بہت دیر بعد انہیں دور سے گرد کے بادل نظر آئے تو سمجھے کہ آندھی آ رہی ہے۔ صحرائی آندھی بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے، لیکن آندھی نہیں، صلیبی فوج کا درمیانی حصہ تھا جو اسی جگہ آ کر رک گیا تھا جہاں نور الدین زنگی کو توقع تھی۔ صلیبیوں نے خیمے نہ لگائے کیونکہ انہیں صبح کوچ کرنا تھا۔ جانوروں کو الگ باندھ دیا گیا اور پھر سورج غروب ہو گیا۔ آدھی رات کو جنگی کے دستے جو گھات میں تھے باہر آئیں۔ یہ سب سوار تھے۔ انہوں نے پہلے تو اندھیرے میں تیروں کا میہ برسایا اور جب سوئے ہوئے سپاہیوں میں بھگدڑ مچی تو سواروں نے گھوڑے سر پر دوڑا دیے۔ وہ دھا دھند برچیاں اور تلواریں چلاتے گئے اور آگے نکل گئے۔ صلیبی سنبھلنے نہ پائے تھے کہ سواروں نے پھر ہلہ بول دیا۔ صلیبیوں کے بندھے ہوئے گھوڑوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ یہ سب بھاگ اٹھے۔ رینالڈ وہاں سے بھاگ گیا اور دائیں حصے والی فوج میں جا پہنچا۔ یہ حصہ کہیں دور پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ نور الدین زنگی اسی طرف تھا۔ وہ ساری فوج کی رسد پیچھے آ رہی تھی۔ جنگی نے اس کے لیے الگ دستے مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے صبح تک رسد پر قبضہ کر لیا۔ دائیں والا حصہ رات کو ہوشیار ہو گیا تھا۔ رینالڈ اسے اپنے حصے کی طرف سے لانے لگا کیونکہ وہ اسی جگہ کہ میدان جنگ سمجھتا تھا۔ صبح کے دھندلکے میں یہ فوج چل پڑی۔ نور الدین زنگی نے عقب سے اس کے پہلو پر حملہ کر دیا۔
اس کے بعد اس فوج کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اس پر حملہ کس طرف سے ہو رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کی طرح جنگی بھی جم کر نہیں لڑتا تھا، چھوٹے چھوٹے دستوں سے حملے کرا کے صلیبیوں کو بکھیرتا جا رہا تھا۔ اس نے رات کو سلطان ایوبی کی طرف قاصد بھیج دیا تھا۔ ان دونوں نے اسکیم پہلے ہی بنا رکھی تھی۔ جنگی کا ہر عمل اور اقدام اور دشمن کا رد عمل ان کی اسکیم کے عین مطابق تھا۔ رینالڈ نے اپنی فوج کے اگلے حصے کو پیچھے آنے کا پیغام بھیجا۔ 4 روز رینالڈ اور جنگی میں لامحدود اسات میں مارکے ہوتے رہے۔ جنگی نے صلیبیوں کو بکھیر لیا تھا اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑ رہا تھا۔ صلیبیوں کی فوج کا آگے والا حصہ واپس ہوا تو رات کو اس کے عقب پر حملہ ہوا۔ یہ سلطان ایوبی کے چھاپہ مار تھے۔ انہوں نے 2-3 شبخون مارے اور غائب ہو گئے۔ پھر سلسلہ چلتا رہا۔ صلیبی آمنے سامنے جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سلطان ایوبی انہیں کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یہ طریقہ آسان نہیں تھا۔ چھاپہ مار اگر 100 کی تعداد میں جاتے تھے تو بمشکل 60 واپس آتے تھے۔ اس کے لیے خصوصی مہارت، دلیری اور تیزی کی ضرورت تھی، جو سلطان ایوبی نے اپنے چھاپہ مار دستوں میں پیدا کر رکھی تھی۔ جنگ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلیبی فوج میں نہ جمعیت رہی نہ مرکزیت۔ ان کی رسد جنگی کے قبضے میں آ گئی تھی۔ میدان جنگ میں نہ کوئی سامان۔ عقب صلیب اس جنگ کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے جو مسلمان لڑ رہے تھے۔ پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ جو صلیبی سپاہی بھاگ سکے بھاگ گئے، اور جن میں تاب نہ رہی وہ ہتھیار ڈالنے لگے۔ رینالڈ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کسی اور جگہ فوج اکٹھا کر لی اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنگی کہاں ہے۔ اس نے نہایت اچھی اسکیم سے وہاں حملہ کر دیا۔ ایک بڑا ہی سخت مارکا تھا۔ صلیبی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ رینالڈ کے چالوں اور اپنی فوج پر کنٹرول بہت اچھا تھا، مگر چوتھی 5ویں رات جنگی کے شبخون مارنے والے ایک دستے کے چند ایک جانبازوں نے جان کی بازی لگا دی اور رینالڈ کا ذاتی خیمہ گاہ پر جا کر شبخون مارا۔ یہ جنگی کی اسکیم کے تحت اقدام کیا گیا تھا۔ جنگی نے چھاپہ ماروں کی للکار پر حملہ کر دیا۔ اس دور میں رات کے وقت لڑائی نہیں لڑی جاتی تھی۔ یہ طرح مسلمانوں نے ڈالے تھے کہ رات کو بھی حملے جاری رکھتے تھے۔ صبح طلوع ہوئی تو صلیبیوں کا سپریم کمانڈر رینالڈ قیدی کی حیثیت سے نور الدین زنگی کے سامنے کھڑا تھا اور جنگی اسے اپنی شرائط بتا رہا تھا۔ یہ صلیبی کمانڈر ہر شرط ماننے پر آمادہ تھا، لیکن بات جب بیت المقدس پر آئی تو رینالڈ نے انکار کر دیا۔ جنگی نے اسے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارے حوالے کر دو اور آزاد ہو جاؤ۔ شام تک سلطان ایوبی بھی آ گیا۔ رینالڈ کو پورے احترام کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ سلطان ایوبی اس کے بغل گیر ہو کر ملا۔ آپ عظیم سپاہی ہیں۔ رینالڈ نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہو اسلام عظیم مذہب ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، سپاہی وہی عظیم ہوتے ہیں جن کا مذہب عظیم ہوتا ہے۔ محترم رینالڈ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان کا بحری بیڑا نہیں آیا تھا۔ نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی سے کہا، انہیں صحیح جواب تم ہی دے سکتے ہو۔ میں تو یہاں تھا، آپ کا بحری بیڑا پورے تمطراق سے آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور واپس بھی چلا گیا۔ آپ کے بہت سے جہاز سمندر کی تہہ میں ہوں گے، اور جو ڈوبے نہیں ان کے جلے ہوئے ڈھانچے سمندر پر تیر رہے ہیں۔ جو فوج جانوں سے اتر آئی تھی وہ واپس نہیں جا سکی۔ ہم نے آپ کی تمام لاشیں پورے احترام سے دفن کر دی ہیں۔ سلطان ایوبی اسے جنگ کے صورتحال سنا رہا تھا اور رینالڈ کی آنکھیں اور منہ کھلتا جا رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رودات سچی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیوں کر ممکن ہوا؟ رینالڈ نے پوچھا، یہ رات اس روز آپ پر فاش کر دوں گا جس روز فلسطین سے صلیب کا آخری سپاہی بھی نکل جائے گا۔ نور الدین زنگی نے کہا، آپ کے شکست آخری نہیں، کیونکہ آپ اس سرزمین ہے نکلنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ میں آپ کو اپنے علاقے دے دوں گا۔ رینالڈ نے کہا، مجھے رہا کر دیں، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی کروں گا۔ آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو جائے گا، ہمیں اپنی سلطنت کی ضرورت نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہمیں خدا کی سلطنت قائم کرنی ہے، اسلام کی سلطنت جس کی وسعت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا مقصود اسلام کی بے کنی ہے، جو ممکن نہیں۔ آپ نے فوجیں استعمال کر دیکھی ہیں، بحری بیڑا بھی آزما لیا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی استعمال کر دیکھا ہے۔ آپ نے ہماری قوم میں غدار بھی پیدا کیے ہیں
گزشتہ ایک صدی میں آپ نے کتنے کامیابی حاصل کی ہے؟ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم نے اسلام کو کہاں کہاں سے نکالا ہے؟ رجنالڈ نے کہا، اسلام تو بحر روم کے پار پہنچ گیا تھا۔ اسپین سے اسلام کی پسپائی کیوں ہوئی؟ روم آپ کے ہاتھ سے کیوں نکلا؟ سوڈان آپ کی کیوں دشمن ہوا؟ صرف اس لیے کہ ہم نے تمہارے اسلام کے محافظوں کو خرید لیا تھا۔ آج بھی تمہارے حکمران بھائی ہمارے زرخرید غلام ہیں۔ ان کی ریاستوں میں مسلمان رہ گئے ہیں، اسلام ختم ہو گیا ہے، ہم وہاں اسلام کو زندہ کریں گے۔ دوست سلطان ایوبی نے کہا، آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ صلاح الدین رجنالڈ نے کہا، آپ دونوں کب تک زندہ رہیں گے؟ کب تک لڑنے کے قابل رہیں گے؟ اسلام کی پاسبانی کب تک کرو گے؟ میں آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ سچے دل سے اپنے مذہب کے پاسبان اور بھائی خواہ ہیں، لیکن آپ کی قوم کے میں مذہب کو نیلام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہم خریدار ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ و جدل کے بجائے اپنی قوم کو زر پرستی، لذت پرستی اور تعیش پسندی سے بچانے کی مہم چلائیں تو ہم یہاں ایک دن ٹھہر نہ سکیں گے۔ مگر میرے دوست، آپ ایک مہم میں کامیاب نہیں ہوں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ عیاشی آپ کی قوم میں نہیں آئی، بلکہ قوم کے سربراہ اور حکمران عیاش ہو گئے ہیں۔ اس حقیقت سے آپ چشم پوشی نہ کریں، جو برائی حکمرانوں کی طرف سے شروع ہوتی ہے وہ قوم میں رواج کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے حکمرانوں کو اپنے جال میں پھانسا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، مجھے قدر کر دیں، مجھے جیسے چند اور صلیبی حاکموں کو قدر کر دیں۔ اسلام کو بہرحال ختم ہونا ہے۔ ہم نے جس مرض کا زہر آپ کی قوم کی رگوں میں ڈال دیا ہے وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ وہ ایسی حقیقت بیان کر رہا تھا جس سے نور الدین زنگی اور سلطان ایوبی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم وہ صلیبیوں پر بہت بڑی فتح حاصل کر چکے تھے۔ وہ ایک صلیبی بادشاہ جو صلیبیوں کا سپریم کمانڈر تھا، ان کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قیدی ہاتھ آئے تھے۔ یہ صرف ایک جاسوس کا کارنامہ تھا جو اکرا سے اس حملے کی خبر بر وقت لے آیا تھا۔ رجنالڈ اور دوسرے تمام جنگی قیدیوں کو نور الدین زنگی قلق لے گیا اور سلطان ایوبی اس سے رخصت ہو کر قاہرہ چلا گیا تھا۔ اس نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ نور الدین زنگی سے کبھی نہیں مل سکے گا۔ وہ اس مسرت کے ساتھ قاہرہ گیا کہ جنگی رجنالڈ جیسے قیمتی قیدی کو بڑی سخت شرائط منوائے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ نور الدین زنگی نے بھی جین میں کچھ منصوبے بنائے ہوں گے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 11 مارچ 1174 عیسوی کو ابتدائی دن تھے جب بغداد کی کسی علاقے میں شدید زلزلہ آیا کہ جس نے 6-7 دیہات کو تباہ کر دیا۔ بغداد میں بھی نقصان ہوا۔ مورخوں نے اسے تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ کہا ہے۔ نور الدین زنگی کے دل میں اپنے عوام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کی امداد کے حق میں جاری کرنے کے بجائے خود کر کے کرک سے چل پڑا۔ وہ ان کی دستگیری اپنی نگرانی میں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے کرک سے جانا تھا۔ بغداد اور ارد گرد کے حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ کرک سے رجنالڈ اور دوسرے صلیبی قیدیوں کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ بغداد پہنچ کر اس نے سب سے پہلے زلزلے سے شکار ہونے والوں لوگوں کو طرف توجہ دی۔ دارالخلافہ سے باہر رکھنے لگا۔ وہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی مدد کرتا رہا، جہاں رات آتی وہیں رک جاتا۔ اس نے کھانے کی پرواہ نہ کی، کیسا ملتا ہے اور کس کے ہاتھ کا پکا ہوتا ہے۔ اسے تباہ حال لوگوں کی خوشحالی کا غم کھایا جا رہا تھا۔ اپریل کے آخری تک اس نے تمام متاثرین کو آباد کر دیا۔ اب ذرا فرصت ملی تو اس نے اپنے طبیب کو بتایا کہ وہ اپنے گلے کے اندر درد محسوس کرتا ہے۔ طبیب نے دوا دارو کیا، لیکن حلق میں سوزش بڑھتی گئی۔ طبیب نے بہت علاج کیا، لیکن مرض کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ بات کرنے کے سے بھی معذور ہو گیا، اور 1174 عیسوی کے پہلے ہفتے میں خاموشی سے جان آفری کے سپرد کر دیا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ جنگی کو خناق کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن بعض مورخوں نے وثوق سے لکھا ہے کہ جنگی کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے زہر دیا تھا۔ ان دنوں جب جنگی زلزلے سے تباہ کیے ہوئے دیہات میں بھاگتا دوڑتا رہتا اور اس کے کھانے کے اوقات اور پکانے کے طور طریقے باقاعدہ ہو گئے تھے، فدائیوں نے اسے کھانے میں زہر دینا شروع کر دیا تھا جس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ زہر حلق کی ایسی سوزش کا باعث بنا جسے طبیب سمجھ ہی نہیں سکا۔
جنرل محمد اکبر خان نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں کئی بڑے بڑے اور مستند مورخوں کے حوالے سے اسی کی تصدیق کی ہے۔ نور الدین زنگی فدائیوں کا شکار ہوا تھا۔ جنگی کوئی وصیت نہ کر سکا، سلطان ایوبی کو کوئی پیغام نہ بھیج سکا۔ سلطان ایوبی کو اس وقت اطلاع پہنچی جب جنگی دفن ہو چکا تھا۔ دوسرے دن بغداد سے ایک اور قاصد اطلاع لے کر آیا کہ نور الدین زنگی کی وفات کے ساتھ ہی موصل، حلب اور دمشق کے عمراء نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، اور سلطان ایوبی کو اطلاع بھی ملی کہ بغداد کے عمراء وزراء نے نور الدین زنگی کے بیٹے الملک الصالح کو، جس کی عمر 11 سال تھی، سلطنت اسلامیہ کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا یہ عمراء نابالغ خلیفہ کو کس راستے پر ڈالیں گے اور وہ کیا گل کھلائیں گے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، تم نے 5-6 مہینے گزرے مجھے اطلاع دی تھی کہ اکرا میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے، تو میرا دل بیٹھ گیا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے صلیبیوں کا ساتھ دنیا اسلام کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بیٹھ جاؤ، میری بات غور سے سنو، اب ہم اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔